अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एक बार फिर एक और नन्ही जान संग दिली और गुस्से की नज़र हो गई। 17 साला सना यूसुफ के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला दिया है और एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि हमारी ख़वातीन अपने ही घरों में महफूज क्यों नहीं हैं। सना यूसुफ जो थी वो इंटर की तालिबा थी और अपने शौक़ के लिए टिकटॉक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट भी बनाया करती थी और इनकी फॉलोइंग लाखों में थी और वो सोशल मीडिया का उभरता हुआ सितारा थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी और इसके बाद अपने आबाई इलाके चित्राल में सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म थीं। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ बीमार जहनियत वाले अफराद ने भी इनके कत्ल के सिर्फ इसलिए हमायत की क्योंकि इनके नाम के साथ टिक टॉकर लिखा हुआ था। पाकिस्तान में टिक टॉकर बिलखसूस ख़वातीन टिक टॉकर्स को हकारत की नज़र से देखा जाता है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। पंजाब के ज़िला खुशाब के इलाके नूरपुर थल की 32 साला इकरा, जो कि थल की शहजादी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाती थी, को इनके अपने कज़न ने नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, चूँकि इसको इसके टिक टॉकर होने पर इतराज़ था। इससे कबल अप्रैल में भी लाहौर की रिहायशी एक शादीशुदा लड़की जो है आयत मरियम को भी इसके शौहर ने टिक टॉक बनाने की वजह से एक झगड़े के बाद कत्ल कर दिया था। जेलम की 20 साला अंसा साजिद भी माशरे के इन जिसे कहते हैं फरसूदा ख्यालात की नज़र हो गई थी और इनको इस साल फरवरी में इनके भाइयों ने टिक टॉक वीडियो बनाने की वजह से गोली मारकर कत्ल कर दिया था और बाद में इनका जो कत्ल है उनको खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की थी। माशरे में टिक टॉक पर कंटेंट बनाने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ नफ़रत की लहर एक वजह यह है कि पाकिस्तान में सियासतदान, जजेस और शोबिज़ के फ़नकार टिक टॉक को बेहयाई फैलाने की वजह करार देते हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निदा अली साहिबा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उसामा खिलजी उनके साथ बैठे हुए हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं और डायरेक्टर बोलो भी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और चेयरपर्सन है कौमी अदारा बराए इत्फ़ाल की। सबसे पहले आयशा रज़ा साहिबा आपकी जानिब, इसलिए चूँकि आपके पास इस केस की अपडेट भी है और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो अक्यूज़्ड है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा, चूँकि हमने अक्सर देखा है कि इन केसेस के अंदर सुलह हो जाती है या जिसे कहते हैं ना ब्लड मनी दी जाती है और फिर मामला वहीं पे दफन हो जाता है। जी थैंक यू जी। मैं तो आपके प्रोग्राम के थ्रू पहले तो मैं बहुत शदीद मजम्मत करना चाहती हूँ। इतना हौलनाक ये वाक़या है और आपने सही फरमाया कि पूरे मुल्क को इसने हिला के रख दिया है, लेकिन अफसोस है कि ये इस तरह का वाक़या होता है तो हम सब हिलते हैं और कानून हरकत में आता है। कितनी सना यूसुफ का इस तरह कत्ल होगा कि हम अपने हर हिस्से में अपनी सोसाइटी को, अपने कानून के इदारों को पुख्ता करें और ये अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। जो घर के अंदर भी वो सेफ़ नहीं है तो घर से बाहर जब ये निकलती है तो फिर इनके साथ क्या क्या होता है वो एक कम्प्लीटली लंबी स्टोरी है। ये सना यूसुफ जो हैं बड़ी फेमस पॉपुलर हंसी खेलती ये टिक टॉकर थी जिनको हम सब बहुत से लोग फॉलो भी करते थे और ये साल से जो अक्यूज़्ड है यहाँ पे वो उसके साथ उसकी दोस्ती थी टिक टॉक के ऊपर और वो उसको उसकी सालगिरह के मौके पर मिलना चाहता था और उसको बार बार उसको रिक्वेस्ट करता था। एंड आई थिंक जब उसने मिलने से इनकार किया तो उसने उसका पीछा किया, उसको घर ढूंढ के घर आके जब उसकी एक आंट घर में मौजूद थी सना की, उसको कोल्ड ब्लडेड तरीके से उसका मर्डर हो गया। ये FIR इस मर्डर की सुंबल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। कंप्लेनेंट सना की वालिदा हैं और चूंकि तब ये पता नहीं था कि किसके खिलाफ कर रही है तो जो अक्यूज था वो अननेम्ड अक्यूज था। पुलिस को मैं इस केस में शाबाश ज़रूर देना चाहती हूँ, रिकग्नाइज करना चाहती हूँ कि विदिन 20 आवर्स उन्होंने अक्यूज को, ऑफेंडर को पकड़ लिया और आज जो मेरी इत्तला के मुताबिक उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है और जुडिशल रिमांड 14 दिन में जो वालिदा हैं जिन्होंने कंप्लेन किया हुआ इस केस में वो शनाख्त
شناخت پریڈ کریں گی, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گی, اور پھر یہ معاملہ آگے چلے گا. اس میں انویسٹیگیشن میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے جو مجھے معلوم ہوا ہے. ابھی اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹس آئیں گی, ڈی این اے ٹیسٹ آئیں گے, اور پھر اس کو, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اس کیس میں جو یہ کلپریٹ ہے اس کو سخت سے سخت قانون کے مطابق سزا ملے گی. وہاں پہ تمام سول سوسائٹی کا, اس ملک کے ایک ایک سب کا فرد کا ہمارا یہ ذمہ داری ہے, اور کمیشن کی بھی, کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور وی ول انشور کہ جسٹس پریویلز ہیئر فار سرٹنلی, اور ہم اپنے بچیوں کو ایک سیف مستقبل دیں جہاں سے ان کے ساتھ ایسا مذاق اور اس قسم کی ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلا جائے جس طرح آج ہم نے ثنا کے کیس میں دیکھا ہے. جی, آپ نے درست کہا کہ ادھر پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی. ندا علی صاحبہ, انہوں نے 20 گھنٹے کے اندر جو ہے اکیوزڈ کو اریسٹ کر لیا, فیصل آباد سے اریسٹ کیا. مگر بہت سارے ایسے کیسز ہیں خواتین کے جہاں پہ خواتین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. آپ کے پاس بھی آپ بتا رہی تھی کہ ایک کیس ہے جس کے اندر ایک بچی کو ریپ کی تھریٹ دی جا رہی ہے مگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. تو کیا یہ اس لیے جلد سے جلد پولیس نے پکڑ لیا چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا, یا پولیس کی کارکردگی جنرلی بہتر ہو گئی ہے؟ دیکھیں, بہت سارے پولیس کی کارکردگی از کیس بیسڈ, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ایک پبلک آؤٹریج ہو گیا, میڈیا آؤٹریج ہو گیا, تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اس لڑکی کا جو بھی جسٹس ول پریویل اوور فار دس وکٹم. جس بچی کا آپ ذکر کر رہی ہیں 5 سال کی بچی ہے, کوئی فیملی فیوڈ کی وجہ سے اس کو ریپ تھریٹس آ رہی ہیں. شی از اے سنگل مدر, جو اس کی ماں ہے وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہی ہیں بٹوین ایف آئی اے, کیونکہ الیکٹرانک تھریٹس آ رہی ہیں. نہ ایف آئی آر رجسٹر کر رہی ہے اور نہ پولیس کر رہی ہے, اور اب ہم اس کے 22A-22B کی لے کر جا رہے ہیں کہ اس کے کیا جائے. تو کیا ہم حادثہ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ پھر ہم کہ دیکھیں بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا, پھر پورا ملک گردش میں آ جاتا ہے, میڈیا آؤٹریج ہو جاتا ہے, سیاستدان بھی اٹھ بیٹھتے ہیں, جوڈیشری بھی سینسٹائز اوور نائٹ ہو جاتی ہے. وائی ڈو وی ویٹ for an incident to happen? Why is justice not automatic? تو پولیس کا یہ رویہ کیوں ہوتا ہے کہ جی ہم ایف آئی آر نہیں درج کریں گے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہمارے جی انسٹیٹیوشنز جو ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم, آئی ایم سوری ٹو سے, از ناٹ جینڈر رسپانسو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کیس کے اندر تو وہ کہا جا رہا تھا کہ آپ صلح کر لیں اکیوزڈ کے ساتھ. ہاں جی, تو یہ ہر کیس میں ہم نے 15 ریپ کیسز پروویژن ہوتی ہے قانون میں. میں آپ کو بتاؤں, ریپ میں تو کمپاؤنڈیبل ہی نہیں ہے. صلح جس طرح ریپ کا کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں ہم نے 15 کیسز کیے ایز کیس اسٹڈیز ریپ وکٹمس کو, مارجنلائزڈ لڑکیاں, ایون لڑکے ریپرزینٹ کیا. اس میں سے 6 جو ہیں وہ ٹرائل تک ہی نہیں گئے کیونکہ صلح ہو گئی تھی کورٹ کے باہر ہی. اور کس نے کرائی تھی جی؟ obviously I won't like to say کہ پولیس نے کرائی, بٹ وہ سرکمسٹانسز ایسے کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے, آپ کو آگے جا کے کچھ نہیں ملے گا سوائے رسوائی کی, سالہ سال آپ بھٹکیں گی, تو بہتر ہے آپ اس معاملے کو سیٹل کر دیں. وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دیٹ دا وکٹم اور دا سروائیور از آلویز فرام اے ویکر بیک گراؤنڈ, اور جس نے تشدد کیا ہوتا ہے وہ اسٹرانگر ہوتا ہے. اب اس بچی کا جو ہم 17 سال کی کر رہے ہیں, اتنا ہولناک ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کو اویئرنیس دیں کہ جب ان کو کوئی اسٹاک کر رہا ہے یا ہراساں کر رہا ہے تو وہ ایک کمپلینٹ کریں, ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی ڈیٹرنٹ ہوگا کہ پولیس اگر کمپلینٹ کرتی ہیں وہ کمپلینٹ لکھواتے نہیں ہیں. اگر ہمارا جو کیس لوڈ ہے, ہمارے کیسز میں, فیملی کیسز میں ہمیں 90% سکسیس حاصل ہے کیونکہ ہم ہزاروں کیس کرتے ہیں. تو ایک طریقہ جینڈر رسپانسو جوڈیشری کا ہے کہ آپ کیس پہ کیس لے کر جائیں کہ اتنے کیسز آئیں کہ it shows the real problem exists, and that is how the institutions become responsive. جی اسامہ صاحب, یہ جو آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, انسٹا کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ جی یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے, ٹک ٹاک کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ بے حیائی پھیلا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ وہ کامنٹس دیکھیں, اور ہماری ٹیم دکھائے گی کس قسم کے کامنٹس آ رہے تھے جب ثنا یوسف کو قتل کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ان کو قتل کر دیا, یہ ٹک ٹاکر تھی. یہ جو ذہنیت ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ جی میرے خیال سے ٹک ٹاک کا ایک سوشو اکنامک اسپیکٹ بھی ہے, کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے زیادہ پاپولر ہے رورل ایریاز میں, دیہات میں, جو آپ کا ورکنگ کلاس پاپولیشن ہے اس میں زیادہ ہے. اور جو نئی اڈاپشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں, آج کل زیادہ لوگ سب سے پہلے جب انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, پہلے فیس بک ہوتا تھا, ابھی لوگ پہلے ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں. تو جن لوگوں کی زیادہ ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے یا اوور آل لٹریسی نہیں ہے, وہ بھی زیادہ اس کو استعمال کریں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انسٹاگرام, ٹویٹر وغیرہ
وغیرہ پہ ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہوتے تھے. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ ہم نے دیکھا 2020 میں 2021 میں حکومت, جوڈیشری, پی ٹی اے وغیرہ کی طرف سے ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ تنقید آئی کہ اس پہ الزام لگایا گیا کہ یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے ایٹسیکٹرا, اور ٹک ٹاک کو 4 دفعہ بلاک کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اس پہ آپ نے شوز بھی کافی کیے. تو ٹک ٹاک کی ایک ریپوٹیشن بنا دی گئی, لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, وہ انفارمیشن شیئرنگ کے لیے, وہ تعلیم کے لیے, وہ صحت کے لیے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو آمدنی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. تو کیا یہ ایک وجہ ہے؟ ضرور ہوگی, کیونکہ بہت سارے لوگ ٹک ٹاک کے ذریعے آمدنی کما رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, اور خاص کر خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی اس پہ جو ہے اپنی آمدنی کما رہی ہیں, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں, ان کے ساتھ برانڈ ڈیلز آتی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے. تو شاید اس میں بھی ان کو جو ہے مسئلہ ہو رہا ہو کافی مردوں کو کہ ہماری عورتیں جو ہیں آزاد طریقے سے اپنی آمدنی کیسے کمانا شروع کر رہی ہیں. جی عائشہ صاحبہ, آپ کی جانب جو ندا علی صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھیے ایک جو پیکا کے قوانین آئے, بہت سارے قوانین آئے اور بتایا گیا کہ جی یہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے, بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی عام خواتین جاتی ہیں, پولیس کو اپروچ کرتی ہیں یا کہ ایف آئی اے کی طرف جاتی ہیں, تو ان کی کمپلینٹ کو سیریسلی نہیں لیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ صلح کر لیں. تو کیا کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی پولیس والوں کو کہ جی اگر آپ نے قوانین کے نافذ کرنا ہے تو پھر آپ کو ان کی کمپلینٹ پہ کوئی تو ایکشن لینا ہوگا. وہ اگر آپ کے پاس آئی ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک فرسٹریٹ ہو کے آئی ہیں, صلح کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بند کر کے آئی ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. آئی تھنک یہ جو رویے ہم دیکھتے ہیں پولیس تھانوں میں, اور جہاں پہ فرسٹ رسپونڈرز جو ہیں ان کا جو ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ہم نے ریپ کیسز میں دیکھا, چائلڈ ابیوز کے کیسز میں دیکھا کہ صلح کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کو بجائے کہ انکریج کرنے کے لیے, موٹیویٹ, انسپائر کرنے کے لیے, الٹا کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کو ساری عمر بلیم کیا جائے گا, آپ گھر چلے جائیں اور اس کے بارے میں بات نہ کریں. تو ٹریننگ تو سرٹنلی اس کا ایسپیکٹ ہے, اور یہ ہماری جو سوسائٹی کے رویے ہیں یہ ان کی عکاسی کرتا ہے. اور یہ رویے ہم نے اپنے لیڈرز میں بھی دیکھے, جو جس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے, شیم کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ یہ سوسائٹی کے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے لیڈرز کے اوپر, بے شک وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, بے شک وہ ریلیجس لیڈرز ہوں, جن کی سے ہے, جن کی بات سنی جاتی ہے, وہ تو اپنی جگہ ایک پہلو ہے. لیکن وی آلسو فیل کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے. جو ابھی حال ہی میں ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنی ہے, میری اطلاع کے مطابق اس کے پورے ملک میں صرف 15 سیلز ہیں, 15 اسٹیشنز ہیں, پولیس اسٹیشنز. اور وہاں پہ جو اس طرح کے سائبر ریلیٹڈ کمپلینٹس ہیں ان کے لیے لا کہتا ہے کہ آپ نے ان پرسن جا کے کمپلینٹ کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آپ کے چھوٹے ضلع سے کوئی بچی کو اگر تھریٹ آ رہے ہوں اور وہ نہ ہی اپنے کلچرل نارمز کی وجہ سے اپنے ماں باپ تک یہ بات کر سکتی ہے, وہ کس طرح کمپلین کرے گی؟ سرٹنلی وی نیڈ کہ یہ آن لائن پلیٹ فارمز, کانفیڈینشیل پلیٹ فارمز ہمارے بچوں کو فراہم کیے جائیں, جہاں پہ وہ ان کے ساتھ کوئی تھریٹ دے رہے ہیں ان کو, یہ جس طرح اس کیس میں ہو رہا تھا, تو وہ آسانی سے ایکسیس ٹو جسٹس کا رسائی اس میں حاصل کر سکیں. جو ورک لوڈ ہے ہمارے 15 سائبر کرائم ونگز کا, ان میں بہت زیادہ ہے. آئی تھنک ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور چائلڈ سینسٹائزیشن کی سارے لیول پہ ضرورت ہے. میرا نہیں خیال ہے ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے امپورٹنس دیتے ہیں جو ان کو دینی چاہیے, نہ گھروں میں, نہ اسکولوں میں, نہ حکومت کی طرف سے. اور I like to share one data quickly over here. 2023 میں ایک سائبر ٹپ لائن ہمیں ریفرل ملک کو دیتی ہے, جن کے تحت 1.92 ملین ریفرلز آئے ہمارے ملک میں کہ جی 1.92 ملین چائلڈ سیکس ابیوز مٹیریل یہاں سے یا بن رہا ہے یا اپلوڈ ہو رہا ہے یا ہمارے ملک میں شیئر ہو رہا ہے. نا اس کا کوئی 0.07% بھی ایف آئی اے جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو اوپن کر کے دیکھے کہ یہ کن جگہوں سے یہ آ رہا ہے, تاکہ ان تک ہم پہنچ سکے اور اس کو ڈیل کر سکیں پراپرلی وہاں تک. ان کانٹراسٹ ٹو دس 2023 اور 24 میں ہمارے ایف آئی اے کے پاس صرف 142 کمپلینٹس سائبر کرائم کی آئی. تو آپ ذرا ڈفرنس دیکھیں بٹوین رپورٹنگ اینڈ کیپیسٹی ہیئر, اور 2024 میں صرف 58 ایف آئی آر جو ہیں وہ لانچ ہوئے. تو میرے خیال میں ہمیں قانون کے تمام اس
اکراس ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی, لا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیپیسٹی ٹریننگ کی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کمیشن اپنے پارٹ پہ کام کر رہا ہے, ہم نے اسکولوں کے ساتھ, میٹا کے ساتھ مل کے, زندگی ٹرسٹ کے ساتھ مل کے اویئرنیس کیمپینز اور ایجوکیشن کریکولا کو چینج کرنے کی بات کی ہے کہ بچے بچیاں, جہاں پہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ ایکسیس دے رہے ہیں, بچوں کو زیادہ رسائی دے رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر, وہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ کس طرح وہ بڑے سمپل طریقے سے اپنی پریویسی سیٹنگز بہتر کر سکتی ہیں, اور کس طرح اگر ان کو آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہے تو ہم نے میٹا کے ساتھ ایک ٹیک اٹ ڈاؤن کا پورٹل لانچ کیا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس سے مل کے, کہ اگر بچے بچیاں نہ جانتے ہوئے کسی کے ساتھ اپنی آبجیکشنیبل کانٹینٹ تصاویر شیئر کرتی ہیں جس کے اوپر ان کو کل کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تو وہ کس طرح کانفیڈینشلی اس ٹیک اٹ ڈاؤن پورٹل پہ ڈال کے اپنی یہ تصاویر ہٹا سکتی ہیں, تاکہ یہ جو آف لائن ہراسمنٹ ہے, یہ اسپیشلی ہمارے ملک میں بچوں کے کیس میں یہ آف لائن ابیوز کی شکل بھی لیتا ہے, جس طرح ثنا کے کیس میں اٹ لیڈ ٹو اے مرڈر, آن لائن کلنگز ہم نے دیکھی ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, بچوں کو زبردستی شادی میں, چائلڈ میرج میں دھکیل دیا جاتا ہے. تو بوتھ آر ویری ویری انٹر ریلیٹڈ ہے, ہمیں ہر سطح پر کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ واقعی میں دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن, مگر جو آپ نے کچھ اہم باتیں کی ہیں, جس کے اندر آپ نے کیپیسٹی کی ایشو کی بات کی ہے, جس کے اندر آپ نے بات کی کہ رپورٹنگ کتنی کم ہے, پھر رسائی انصاف تک یہ بہت مشکل ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو ہمارے معاشرے رویے ہیں, جس کے اندر صحافی بھی ہیں, جس کے اندر ججز بھی ہیں, جس قسم کے وہ کامنٹس پاس کرتے ہیں خواتین کے کیسز میں, اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں ثنا یوسف کے کیس کی, قتل کیس کی. 17 سال کی ثنا یوسف جو ایک سٹار تھیں اور ٹک ٹاک سٹار تھیں, اور ان کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے. ان کے جو اکیوزڈ ہیں ان کو تو پکڑ لیا گیا ہے, مگر ان کے قتل نے بہت بڑے سوال ہمارے سامنے کھڑے کر دیے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محفوظ کیوں نہیں ہیں. اور یہ جو سسٹم ہم نے بنائے ہیں, پیکا بنایا, FIA بنائی, بہت چیزیں بنائیں, یہ خواتین کو تحفظ کیوں نہیں فراہم کرتی؟ ندا علی صاحبہ, چونکہ آپ ان ایشوز کے پر کام کرتی ہیں, ہم نے حال ہی میں کچھ کیسز ہائی پروفائل دیکھے ہیں. نور مقدم کا کیس میں آپ کو بتا دوں, اس کے اندر بھی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو انہوں نے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ جی دیکھیں یہ جو لیو ان ریلیشن شپس ہیں نا, یہ ہماری معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. تو یہ آئیڈیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ قتل ہو رہی ہے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے, چونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں پہ تو اس نے قتل ہونا ہی تھا. تو یہ جو کامنٹس ہیں آپ کو لوور جوڈیشری میں, ہائر جوڈیشری, دونوں میں مل رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی, یہ 100% صحیح بات ہے کہ آپ کو جتنے ہمارا یہ انسٹیٹیوشنز کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اور جن لوگوں نے یہ انصاف تک پہنچانا ہے ہمارے وکٹمز اور سروائیورز کو, ان کی سوچ ہی یہ ہے کہ جھوٹے کیس ہیں, اور یا اس سے ان کو بلیم کرتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ ان کی بات چھوڑیں, ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا ہوا ہے کہ مین آر ناٹ روبوٹس, ٹھیک ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا ہوا ہے کہ یہ ڈومیسٹک ابیوز کا جو قانون ہے یہ چادر اور چار دیواری کا معاملہ ہے. ہمارے کمشنر نے لاہور میں سیالکوٹ ریپ موٹر وے کیس پہ کہا تھا کہ رات کو باہر کیوں یہ نکلی خواتین کیوں نکلتی ہیں. تو جب ہمارے اوپر سے یہ سوچ ہے تو پھر نیچے سے جہاں پہ دیر از لیک آف ایجوکیشن, لیک آف اویئرنیس اینڈ پیٹریارکل culture, how do we make them think differently? کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ساری جو خواتین ہیں نا, ان کے ساتھ وائلنس ہو سکتا ہے, اور کیونکہ امپیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. پہلے ہمارے ریپ کا جو کنوکشن ریٹ تھا, عائشہ اسے بہتر بتا سکتی ہیں, شی از دا چیئر پرسن, 2.5% تھا. اب وہ 5% ہوا ہے آفٹر اے لاٹ آف انفراسٹرکچر ہیز بین پٹ ان پلیس, جہاں پہ آپ کے اسپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹس بنے, اینٹی ریپ کرائسس سیل بنے, اسپیشل کورٹس بنے. اتنا انفراسٹرکچر موبلائز ہوا ہے, اس کے بعد صرف 5% بڑھا ہے. تو پرابلم کا ہے جینڈر سینسٹائزیشن, جینڈر رسپانسونیس کی ان اداروں میں جنہوں نے انصاف دینا ہے, ان کی سوچ بدلنے میں, کہ بجائے کہ آپ سروائیور کو بلیم کریں, آپ اپنی جو آپ کو ایک ڈیوٹی پہ ہیں, اپنی ڈیوٹی کا فرض ادا کریں. یہ سوسائٹی بھی آپ کو سکھاتی ہے, اسکولز بھی آپ کو سکھاتے ہیں, مگر گھر والے بھی آپ کو سکھاتے ہیں. آئی تھنک ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اسامہ صاحب, چونکہ پیکا کے قانون کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اگر آپ فوج کے خلاف کوئی بھی بات کریں تو فوراً جو ہے FIR ہو یا نہ ہو اس بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب یہ جو ثنا یوسف کے خلاف بات ہو رہی ہے, یہاں تک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, صفایا شروع ہو گیا ہے ٹک ٹاکرز کا, یہاں تک پشاور سے کوئی جو ہے وہ یہ کہتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو گلوریفیکیشن آف کرائم ہے, اس کی کوئی سزا نہیں ہے کیا؟
جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ اگر آپ ریاست، فوج اس طرح بات کریں تو ایک دم سے سارا آپ کا جسٹس سسٹم ان ایکشن آ جاتا ہے. تو آپ میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ خواتین بھی جو ہے فوج ہے آپ کی، ان کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو شاید پھر یہ ادارے صحیح طرح کام کرنا شروع کر لیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی آپ سسٹم کو دیکھیں اس میں جو تھریٹس آتے ہیں آپ کو، وہ تھریٹس ایکشنیبل ہو سکتے ہیں، اور ایک وہ مائنڈ سیٹ دکھاتے ہیں کہ ایک پوٹینشیل کرمنالٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے پیکا کے اس میں گلوریفیکیشن آف این اوفینس بھی ایک کرائم ہے، خیال سے پیکا کے سیکشن 11 کے تحت. تو اٹ از دیئر کہ آپ ایک کرمنل کو گلوریفائی کرتے ہیں. آبویسلی وہ کنوکٹڈ کرمنل کے بارے میں ہے، لیکن اس میں میرے خیال سے جو جینڈر ہیٹ کرائمز ہیں اس کو بھی ایک اسپیشل اٹینشن دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک وائلنس اگینسٹ ویمن کی ایک ایمرجنسی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ڈے یا آنر ان دا نیم آف آنر جو ہے قتل ہو رہا ہے، روز دو ہو رہے ہیں. میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بتا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے، ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ خواتین اگر سوشل میڈیا پہ آ کے بات کرتی ہیں، پبلکلی آتی ہیں، تو وہ غلط ہے، انہیں نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام آباد پولیس کی آئی جی کی میں جو ہے تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کل کہا کہ اگر ہماری بہنیں، مائیں کوئی جو ہے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر بننا چاہتی ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے، جو مرد حضرات ہیں لیڈرشپ پوزیشن میں، آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے صدر ہیں، آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان سب، اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ریلیجس پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک سٹینڈ لے اور یہ بات اس پہ زیادہ کریں کہ خواتین کی بات یہ ہے کہ جب سے ریزرو سیٹس آئی ہیں تو ان کی ساری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پبلک اسپیس میں ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان کو وہ لیڈرشپ لینے کی ضرورت ہے، اور آپ انسٹیٹیوشنز میں لڑکوں کو آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح خواتین کی عزت کرنی ہے. اگر آپ ان کو یہ نہیں سکھائیں گے تو اسی طرح کے نیریٹیوز چلتے جائیں گے. عائشہ جی، آپ سے یہی سوال کہ دیکھیے بات ہو رہی ہے لیڈرشپ کی، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بچیوں کی جو ایج ہے اس کو ڈٹرمن کیا گیا، 18 سال رکھا گیا کہ جی میریجبل ایج بچیوں کی 18 سال کی ہوگی اسلام آباد کے اندر، تو اس کے اوپر جب ایک ریاکشن آیا، اور رائٹ ونگ سے ریاکشن آیا، مولوی حضرات سے ریاکشن آیا، پھر شریعت کورٹ سے ریاکشن آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ضرور آیا، مگر ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی، ہم بات کر رہے ہیں، چلیں وہ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں مگر چلیں اسحاق ڈار صاحب کی، یا ایون مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. تو کیا آپ لوگ ڈر جاتے ہیں خواتین کی جب معاملات کی بات آتے ہیں اور اس لیے نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے؟ از اٹ جسٹ ٹو پولیٹیکلی یو تھنک کاسٹلی؟ آئی تھنک اس میں بالکل پولیٹیکل کاسٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. منیزے ہمارے بچے اس وقت پاکستان میں 40% آبادی بچوں کی ہے، 18 سال سے کم کی ہے. اور چائلڈ میرج ہمارے ایز کمیشن اور ایز چیئر پرسن آئی وڈ سے کہ یہ کوئی ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے، یہ بچوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. اب ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ صاف کہتا ہے کہ جب بچے اور اسپیشلی بچیاں ارلی عمر میں چائلڈ میرج میں جب وہ چلی جاتی ہیں، ان کو جلدی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. ایسی بچیاں جو ہیں زیادہ یہ جو گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں. ایسی بچیاں جب زچگی میں آتی ہیں تو وہاں زچگی کی اموات کا جو ریٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. آگے جا کے ان کو سروائکل کینسر، فسچولا کی پرابلمز ہوتی ہیں. سو وی ہیو ٹو ویو اٹ فرام اے چائلڈ لینس پرسپیکٹو اوور ہیئر اینڈ ناٹ فرام دا ریلیجن پرسپیکٹو. اور کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، میرا خیال ہے سب کو آگے آ کے بھرپور طریقے سے اپنی آواز اس میں ڈالنی چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم آج اپنے بچوں کی صحت اور خوشحال زندگی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو کل پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. آلریڈی سٹنٹنگ کے ریٹ سب سے زیادہ ہیں، میٹرنل موٹیلٹی، انفنٹ موٹیلٹی کے ریٹ سب سے زیادہ ہیں. تو آپ کیسا فیوچر اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ میرے لیے تو بالکل یہ کہ بچوں کے حقوق کا معاملہ ہے، ان کی ہیلتھ کا معاملہ ہے، ان کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے. اور بدقسمتی سے ہم اپنے ملک میں جب یہ سافٹ ایشوز آتے ہیں تو ہم ان کو ریلیجن کے حوالے کر دیتے ہیں. فرام اے ریلیجس لینس آلسو ہمارے جو ریلیجس ورکنگ گروپ ہے کمیشن کا، ان کے ممبرز آر فرام آل اسلامک اسکولز آف تھاٹ. وہ کلیئرلی انہوں نے بلکہ ہمیں بتایا دیر 2 concepts in Islam. One is mental emotional maturity جو رشد کا کانسیپٹ ہے،
اور ایک بلوغت کا فزیکل میچورٹی کا کانسیپٹ ہے. اور یہ کلیئرلی دونوں میچورٹی ضروری ہیں اس سے پہلے کہ ایک بچہ بچی جو ہے وہ شادی میں جا سکے. اور فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی بہت سی ججمنٹس ہیں جو یہ سپورٹ کرتی ہے کہ اسٹیٹ کو اختیار ہے ٹو سیٹ دا منیمم ایج میرج, اور کہیں سے یہ اسلام کی روح کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس خطے کے اندر جہاں پہ 40 ملین خواتین جو ہیں وہ لیبر فورس سے باہر ہیں, یعنی کہ وہ کام کر سکتی ہیں مگر وہ لیبر فورس سے باہر ہیں. اگر آپ کمپیئر کر لیں اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے جو ایک مسلمان ملک ہے تو ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ بہتر ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پسماندہ رہ گئی ہیں پاکستان کے اندر؟ اور اب حل کہاں ہے؟ کیپیسٹی کا ایشو تو ہے مگر ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے انہی وسائل کے ساتھ. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ثنا یوسف قتل کیس کی اور اس سے جڑے جو بھی سوالات ہیں, جو خواتین کے تحفظ کے حوالے سے سوالات ہیں, ان پر ہم نظر ڈال رہے ہیں. ندا علی صاحبہ, یہ جو عائشہ رضا صاحبہ نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے, بڑے ہولناک قسم کے اسٹیٹسٹکس تھے. انہوں نے کہا جو ایک نیا قانون آیا اس کے تحت 15 سینٹر بنے پورے ملک کے اندر. اب جو ایک عورت ہے اور اس کو وہ ہراساں ہو رہی ہے تو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے کیسے جائے گی سینٹر تک؟ اپنی بات تو رسائی نہیں ہے ٹو لیگل کویسچنس. سو اب کیا اس کے اندر کیپیسٹی کا ایک ایشو ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ سنجیدگی سے خواتین کے مسئلے کو نہیں دیکھا جا رہا جس طرح باقی ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے؟ کیا اسی طرح کی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, وہ جو انہوں نے 15 سینٹرز کی بات کی ہے نا, بالکل صحیح کی ہے. اور اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن 400 ٹرینڈ فورینزک ایکسپرٹس ہیں ادھر. اب آپ بتائیں 400 کو آپ کمپیئر کریں 50% آف ویمن پاپولیشن, ٹھیک ہے جی, ہو اینڈ دین آلسو دا پرسنٹیج آف ویمن ہو سفر وائلنس. تو کیا یہ 400 اہلکار اگر ہیں, چلیں 800 بھی ہیں, تو کیا آر دے انف ٹو ڈیل ود وائلنس کیسز, اور وہ بھی فورینزک والے؟ تو بالکل بھی یہ تو اٹ از ناکافی, یا یہ لیک آف ریسورسز ہے یا لیک آف ول ہے, مجھے یہ نہیں پتہ. لیکن پیکا کے اندر صرف عورتوں کے کیسز نہیں جاتے, اور لوگوں کو بھی جاتے ہیں, تو آپ یہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے کیس لوڈ. تو یہ تو ایک ہمارا ہے یہ لیک آف کیپیسٹی. ریپ کیسز میں جب ہمارا ڈی این اے یا فورینزکس ہونے ہوتے ہیں وہ اتنے ہفتے مہینے آ جاتے ہیں رپورٹس واپس آنے. تو دا سولوشن از جی کہ بیٹر انفراسٹرکچر ان پلیس, ٹرینڈ آفیسرز, جینڈر ایمپتھی. وسائل کی کمی ہے, وسائل کی بھی کمی ہے, اور سوچ کی, اور جینڈر رسپانسونیس, یہ تو میں تیسری بار کہہ رہی ہوں کہ اس کی بھی کمی ہے. کیونکہ آپ جب ان عورتوں کو وہی نہیں دیتے کہ سوچتے کہ یہ وکٹمز ہو سکتی ہیں یا واقعی ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے, اور آپ اگر قانون عورت کی پروٹیکشن کے لیے بنا رہے ہیں کہ 18 سال, اب تو اتنی سائنٹیفک ایویڈنس اویلیبل ہے کہ 18 سال سے لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے شادی پہ, چائلڈ بیئرنگ پہ. اور اسلام بھی یہ کرتا ہے, جیسے عائشہ نے کہا فیڈرل شریعت کورٹ کی ایک ججمنٹ نہیں, کافی ججمنٹس ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اٹ از پرمیسیبل ناٹ مینڈیٹری کہ آپ 18 سے نیچے. آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیے ہیں, آپ نے وہ بھی کیا ہوا ہے. آپ کے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے, جج صاحب نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ 15 دنوں میں قانون چینج کرو, بیکاز آرٹیکل 25 ایکوالٹی کے خلاف ہے کہ لڑکے کی اور عمر ہے, لڑکی کی اور عمر ہے. پھر ایک اور جسٹس بابر ستار نے کہا ہوا ہے کہ یہ تو شادیاں جو ہو جاتی ہیں یہ تو لیگل ہی نہیں ہے, بیکاز کانٹریکٹ نہیں سائن کر سکتی, تو یہ وائڈ اب ایبنیشیو ہے. اچھا, ہاں جی, کانٹریکٹ 18 سال کی عمر سے پہلے آپ کر نہیں سکتے. کارڈ ہی نہیں, آپ گاڑی اتنی بچی کو چلانے دیتے 18 سال سے, تو آپ شادی کا بات کر رہے ہیں. جی اسامہ صاحب, مگر اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں تو ہر کوئی کہتا ہے, کسی سے بھی بات کریں, جی بڑی بے حیائی ہے سوشل میڈیا پہ, بند کرو اس کو. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بے حیائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی, میں نے آپ کو یہ بھی اسکرین گریبس دکھائی ہیں کہ کس قسم کی بات چیت ہوتی ہے کہ ان عورتوں کو مار دو, تو کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ قانون ہونا چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور جو موجودہ قانون ہے وہ کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن میں آ رہا؟ کہاں آپ کوتاہی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ پیکا کے قانون میں اگر آپ کسی کو دھمکی دیتے ہیں اس کی کوئی کوریج نہیں ہے اس قانون میں. جب تک وہ کرائم کمٹ نہیں ہوتا آپ کسی پہ کیس بھی ہی نہیں کر سکتے پیکا کے تحت.
تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے، اور خاص کر خواتین اور بچوں کو جو دھمکیاں دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. لوگ جو ہے آن لائن آتے نہیں ہیں، انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے تعلیم پہ جو ہے آپ کی جو ہے معلومات تک رسائی نہیں ہوتی ہے، تعلیم آپ کی سفر کرتی ہے، اور دیگر جو اس کے فوائد ہیں انٹرنیٹ کے وہ سارا امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ریاست کو اس کو سیریسلی لینی چاہیے کہ اگر کوئی دھمکیاں دے رہا ہے اس کو آپ سیریسلی لیں، کیونکہ دھمکیاں دینے کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس قسم کے ایکشنز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ خواتین کے ساتھ، کیونکہ جو آن لائن دھمکیاں ہیں وہ آف لائن ہارم میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں. اور آن لائن دھمکی کی آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین موجود ہیں اس وقت؟ نہیں ہے. نہیں. تو پھر آن لائن دھمکی کی قوانین کیسے عمل میں آئیں گے ندا صاحبہ؟ دیکھیں آپ پولیس کے ابھی جو ہم کیس بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پولیس میں دھمکیاں آ رہی ہیں، اس بچی کو ریپ 5 سال کی بچی کو آ رہے، تو پولیس FIR کاٹے نا کہ اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں. تو قانون موجود ہے. ہاں جی بالکل، اس کو ہراس کریں، آپ پولیس کے پاس جائیں. یہ تو سائبر کرائم کے تھرو ہے نا. ایک تو یہ بھی ہے کہ جب آپ عورتوں کو ایکسٹورٹ کرتے ہیں تو FIA میں یہ پیکا کے اندر ٹرانسمیشن ضروری ہے ٹو پبلک، ٹھیک ہے نا، اور پھر جا کے وہ ایک اوفینس بنتا ہے. تو ایک ادھر بھی تھوڑی سی شارٹ کمنگ ہے کہ ٹرانسمیشن ٹو پبلک that more people should be shared that. جی سوری، اس میں ہراسمنٹ، سائبر ہراسمنٹ، سائبر اسٹاکنگ کرائم ہے، لیکن اس میں جو ہے پھر آپ تھریٹس کو اس کے اندر لے سکتے ہیں. تو میرے خیال سے FIA اس پہ ایکشن کر سکتی ہے. رائٹ ندہ؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کر سکتی، مگر عائشہ جی ریسٹریننگ آرڈرز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ریسٹریننگ آرڈر کر لیا جائے کہ کسی کو ریسٹرین جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے، اور ڈو وی ناٹ ہیو دا کیپیسٹی فار دیٹ؟ دیکھیں آن لائن اسپیس میں تو آئی ایم ناٹ ٹو شیور دیٹ ریسٹریننگ آرڈرز کی کیپیسٹی ملک میں ہے اینڈ ہاؤ وڈ اٹ ورک. I don't think we have the technical know-how or the capability right now. لیکن physical restraining orders کا I think Nida would be able to tell you better کہ کس حد تک ہمارے judicial system جو ہے وہ یوز کرتا ہے نہیں کرتا. But one thing I'd like to highlight is ہم نے قانون میں جو ہمارے خیال میں کمیشن کے خیال میں چیزیں بہتری بنانے کی ضرورت ہے، جس میں کچھ میں نے مینشن کی، کچھ جہاں پہ اسامہ خلجی صاحب نے آپ کو بتائی، وہ ہم لوگ منسٹر آف انٹیریئر کو لکھ رہے ہیں کہ پیکا کو اور بہتر بنایا جائے تاکہ آسانی سے ہمارے عورتوں کے بچوں کے کام آ سکے قانون جن کے لیے بنایا گیا ہے. should not just be a piece of paper only. بہت بہت شکریہ عائشہ رضا فاروق صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسامہ خلجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ندا علی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، بہت سارا کام ابھی باقی ہے، بہت ساری خلا ہے جو پر ہونے کو ہے، مگر جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے رویوں کا. جب تک آپ اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے، اور آپ بڑے ہائی لیول پہ جا کے آپ کو رویے ٹھیک کرنے ہوں گے. جب بھی خواتین کی بات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی آنکھ چرا لیتی ہیں اور بات نہیں کرتی، مگر خواتین کے معاملے پر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹف سٹانس اور ایک کلیئر سٹانس لینے کی ضرورت ہے، اور تبھی جا کے ایک رویوں کے اندر تبدیلی آئے گی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.